MJ के न्यूज़ की दिलचस्प और मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल की आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। आपका नाम हज़रत सैयद शमसुद्दीन कारी कादरी हसनी हुसैनी कि जिसने कुरान पाक का हाफिज़ होना है वो हज़रत शाह शम्स कारी के आस्थाने में जितना कुरान पढ़ेगा उसे याद हो जाएगा। ये आज तक ये मामला चला आ रहा है। हज़रत ताहर बंदगी आपके पास आए और आके उन्होंने अर्ज़ की कि हज़रत इलाका मजंग में तौन की बीमारी फैल गई है, तो आप कुछ कीजिए। आप 11 ज़बानों में कुरान पाक की किरत किया करते थे। हज़रत मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं रात को देखता था कि शाह शम्स कारी 4 रकात नमाज ऐसी बेखतर अदा करते थे कि जिसमें सिर्फ अल्लाह और बंदे का ताल्लुक़ होता था और आसमान से एक नूर की रोशनी आपके कल्ब पर आती थी। मैं ये मंज़र देखा करता था। उन्होंने कहा जी मैंने वहाँ पर नहीं जाना। उन्होंने कहा जी क्यों? उन्होंने कहा हज़रत शाह शम्स कारी रहमतुल्लाह अलैह ने 40 साल इशा के वज़ू से तहज्जुद और फजर पढ़ी है और उनकी निगाहों में ऐसा मामला है कि मैं उसकी ताब नहीं ला सकता। हज़रत शाह सिकंदर कैसरी रहमतुल्लाह अलैह ने देखा, देखे क्या लगा भी तू कौन है? उसने कहा मैं अबलीस हूँ। उसने कहा मैं उनके पास नहीं जा सकता, उनकी निगाहों से ऐसे शोले निकलते हैं कि मुझे जला देंगे। यहाँ हिंदुस्तान और पाकिस्तान का कोई ऐसा कवाल नहीं है जो यहाँ पर आकर हाज़री नहीं दी। नुसरत फ़तेह अली का जो दादा था वो भी गाया करता था, नुसरत का वालिद भी गाया करता था यहाँ पर। बदर मियाँ दाद, शेर मियाँ दाद, इनका जो वालिद थे मियाँ दाद ख़ान, रशीद अहमद ख़ान फरीदी, मोहम्मद अली फरीदी और भी औलिया अल्लाह आए। उन्होंने कहा हज़रत आपके विसाल के बाद आपकी कब्र पर आकर क्या पढ़ा जाए जिससे आपके दर्जात में बुलंदी हो। तो हज़रत शाह शम्स कारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में 7,000 बच्चे हाफ़िज़ कुरान किए हैं। मेरी बख्शिश के लिए वही काफ़ी हैं कि हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के बाद महफ़िल समा का अगर कोई पिंडाल बनता है तो वो शाह शम्स कारी में बनता है। जो जहांगीर बादशाह की किताब लिखी हुई है उसमें यह लिखा है कि जब आप तलावत कुरान पाक किया करते थे तो इंसानों के अलावा चरिंद परिंद भी आपके गिर्द जमा हो जाया करते थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम क्या है? पीर अब्दुर्रहमान कादरी। आप यहाँ पे माशाल्लाह गद्दी नशीन हैं जी। इनके बारे में कुछ बताएं। आपका नाम हज़रत सैयद शमसुद्दीन कारी कादरी हसनी हुसैनी अलैह रहमत है। आप जहांगीर के दौर में, मुग़ल आज़म शहनशाह जहांगीर के दौर में लाहौर में आए। सैयद घराना है आपका। आपके पीरो मुर्शद हज़रत सैयद अबू इसहाक़ बुखारी कादरी बंदगी रहमतुल्लाह अलैह मौज़ा मजंग में उनका मज़ार शरीफ है। आपके जो दादा मुर्शद हैं वो शेरगढ़ शरीफ वाले जहाँ पर जमातें जाती हैं वहाँ से पीर खाना उच्च शरीफ चला जाता है, उच्च शरीफ से ये बगदाद शरीफ चले जाते हैं। हज़ूर सैयदना गौसल आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से आपकी निस्बत है। आपके वालिद गिरामी का नाम हज़रत अलीमुद्दीन बदख्शानी रहमतुल्लाह अलैह है। आपकी वालदा माजदा बीबी सैयदा सालिया रहमतुल्लाह अलैह है। आपके वालिद साहब का मज़ार अक़दस अफ़गानिस्तान के शहर बदख्शां में खल्क़ के लिए लोग ज़ियारतें करते हैं, मामला करते हैं। आप 11 ज़बानों में कुरान पाक की किरत किया करते थे। हज़रत मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह मुशाइख़ कादरियाँ किताब में फरमाते हैं कि मैं रात को देखता था कि शाह शम्स कारी 4 रकात नमाज ऐसी बेखतर अदा करते थे कि जिसमें सिर्फ अल्लाह और बंदे का ताल्लुक़ होता था
اور آسمان سے ایک نور کی روشنی آپ کے قلب پر آتی تھی، میں یہ منظر دیکھا کرتا تھا۔ تو اس کے جہانگیری جو جہانگیر بادشاہ کی کتاب لکھی ہوئی ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ جب آپ تلاوت قرآن پاک کیا کرتے تھے تو انسانوں کے علاوہ چرند پرند بھی آپ کے گرد جمع ہو جایا کرتے تھے۔ یہاں لاہور میں سنگھ پورے میں مزار ہے نقشبندی سلسلے بزرگوں کا، جن کا نام حضرت عیشہ رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ لاہور کی قطبیت حضرت شاہ شمسکاری کے پاس تھی۔ ویسے تو اولیاء اللہ کی بے شمار کرامتیں ہیں، پر جو بات آج تک چلی آ رہی ہے کہ جس نے قرآن پاک کا حافظ ہونا ہے وہ حضرت شاہ شمسکاری کے آستانے میں جتنا قرآن پڑھے گا اسے یاد ہو جائے گا، یہ آج تک یہ معاملہ چلا آ رہا ہے۔ 425 سال ہو گئے ہیں آپ کو دنیا سے وصال کیے ہوئے، یہ نظام چل رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ اب کہاں تک ان کی کرامتوں کا ذکر کیا جائے؟ ہر اولیاء اللہ کا ایک اپنا معاملہ، اپنی ایک بات ہے، تو یہ نظام چل رہا ہے۔ یہاں آپ کے آستانے پہ مکمل شریعت کی پابندی ہے۔ آپ کا سالانہ عرس اکتوبر کا پہلا جمعہ ہفتہ اتوار ہوتا ہے، اور یہ بات مشہور ترین ہے کہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے بعد محفل سما کا اگر کوئی پنڈال بنتا ہے تو وہ شاہ شمسکاری میں بنتا ہے۔ یہاں ہندوستان اور پاکستان کا کوئی ایسا قوال نہیں ہے جو یہاں پر آ کر حاضری نہیں دی۔ نصرت فتح علی کا جو دادا تھا وہ بھی گایا کرتا تھا، نصرت کا والد بھی گایا کرتا تھا یہاں پر۔ اسی طرح بدر میاں داد، شیر میاں داد، اور ان کا جو والد تھے میاں داد خان، رشید احمد خان فریدی، محمد علی فریدی۔ رشید احمد خان فریدی وہ قوال ہوئے ہیں کہ جو گاتے تھے اور بشتی دروازہ کھلتا تھا، وہ اس درگاہ کے قوال تھے۔ انہوں نے 40 سال یہاں پر حاضری دی، اس درگاہ کی پگڑی بھی ان کے پاس تھی۔ تو بڑا ایک منظم طریقے سے پروگرام ہوتا ہے اور شریعت کی مکمل پابندی ہوتی ہے۔ اور اگر آپ کو سوال کرنا چاہیں تو مزید کوئی کرامات آپ کے ذہن میں اگر کوئی ایسا واقعہ یا کوئی کرامات ہوں آپ شیئر کرنا چاہیں؟ اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ عشق ہر حال میں پابند ادب رہتا ہے۔ ایک ایسی کرامتیں تو بے شمار ہیں، آپ نے بے شمار قوموں کو مسلمان کیا۔ آپ کے جیسا کوئی آدمی ہو اس کے دوست بھی تو ویسے ہی ہوتے ہیں۔ آپ کی طبیعت علیل ہوئی تو کچھ اولیاء اللہ جن میں حضرت شاہ ابو المالی، جنہیں شبدر مالی کہا جاتا ہے، لاہور ہوٹل کے پاس اندر ان کا مزار ہے، بڑے جید اولیاء اللہ ہیں، وہ بھی آپ کی تیمارداری کے لیے آئے۔ اور بھی اولیاء اللہ آئے، انہوں نے کہا حضرت آپ کے وصال کے بعد آپ کی قبر پر آ کر کیا پڑھا جائے جس سے آپ کے درجات میں بلندی ہو؟ تو حضرت شاہ شمسکاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں 7,000 بچے حافظ قرآن کیے ہیں، میری بخشش کے لیے وہی کافی ہیں۔ اور جہاں تک تعلق ہے عشق و محبت کا، آپ اپنے مریدین کے ساتھ جا رہے تھے تو راستے میں ایک درخت آ گیا، آپ کھڑے ہو گئے، اور اس درخت سے ذرا دور ہی تھے تو بڑے ادب سے کھڑے رہے۔ اس کے بعد اس حصے کو تھوڑا سا فاصلہ چھوڑ کے تو گزر گئے۔ جو عقیدت مند ساتھ تھے انہوں نے کہا حضرت یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرے شیخ کے صحن میں ایسا ہی درخت لگا ہوا تھا۔ میں نے کہا وہی ہے منظر، یہ ہے مقام عشق کا معاملہ۔ آپ کے نامور خلفاء میں حضرت کرم الدین قادری جن کی اولاد ہم ہیں، اس کے بعد حضرت سید شاہ بلاول قادری رحمۃ اللہ علیہ جن کا مزار، یہ جو مزار ہے گھوڑے شاہ، اس سے آگے جائیں تو پھر آگے ان کا مزار اقدس آ جاتا ہے۔ اسی طرح پشاور میں
آپ کے خلفا ہیں سید حیدر علی شاہ. یہ جو مال روڈ کے اوپر کلب چوک کے جو بڑا بینک بنا ہوا ہے، اس بینک کے اندر چلے جائیں، ان سے جا کے کہیں کہ ہم نے پیچھے مزار پہ جانا ہے، تو وہاں آپ کے خلفا کا مزار ہے، حضرت عبداللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ. اس طرح کے حضرت طاہر بندگی بڑے مشہور ہیں بزرگ. حضرت طاہر بندگی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے بڑے موتقد تھے. حضرت طاہر بندگی رحمۃ اللہ علیہ کے جو پیر تھے حضرت شاہ سکندر کیتھلی، وہ ہندوستان کا علاقہ کیتھل ہے، وہاں پر ہوتے ہیں. تو وہ جب لاہور میں آیا کرتے تھے تو آپ کے پاس آرام کیا کرتے تھے. تو ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت طاہر بندگی آپ کے پاس آئے اور آ کے انہوں نے عرض کی کہ حضرت علاقہ مزنگ میں طاعون کی بیماری پھیل گئی ہے، تو آپ کچھ کیجئے. آپ نے کہا یہ میری ڈیوٹی نہیں ہے، آپ کے پیر و مرشد حضرت شاہ سکندر کیتھلی کیتھل سے آ رہے ہیں، میرے پاس آئیں گے، یہ کام ان کا ہے، وہ دعا کریں گے تو یہ معاملہ ختم ہوگا. آپ کی نگاہ وسعت کی بات دیکھیں کیا ہے. تو جب آپ کے شیخ آئے تو حضرت طاہر بندگی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیخ سے بات کی کہ آپ کیتھل سے چلے ہیں. تو حضرت شاہ شمسکاری نے یہ فرمایا. تو حضرت شاہ سکندر کیتھلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت شاہ شمسکاری کی نگاہ وسعت کی کیا بات ہے، ان کی کوئی حد نہیں ہے. اور وہ ایک واقعہ ایسا بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ایک آدمی سفر کر رہا تھا اور مجھ سے مختلف دینی امور پر بات چیت کرتا ہوا چلا آ رہا تھا. تو جب شاہ شمسکاری کے آستانے سے ہم کچھ کوس دور تھے تو اس نے کہا اچھا حضرت مجھے اجازت دے دیں. انہوں نے کہا بھی آپ نے بھی لاہور میں جانا ہے تو ہم نے بھی حضرت شاہ شمسکاری کے پاس قیام کرنا ہے. انہوں نے کہا جی میں نے وہاں پر نہیں جانا. انہوں نے کہا جی کیوں؟ انہوں نے کہا حضرت شاہ شمسکاری رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال عشاء کے وضو سے تہجد اور فجر پڑھی ہے، اور ان کی نگاہوں میں ایسا معاملہ ہے کہ میں اس کی تاب نہیں لا سکتا. حضرت شاہ سکندر کیتھلی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا، دیکھے کہنے لگا بھی تو کون ہے؟ اس نے کہا میں ابلیس ہوں. انہوں نے کہا تو نے اتنا لمبا سفر میرے ساتھ کیا. اس نے کہا میں ان کے پاس نہیں جا سکتا، ان کی نگاہوں سے ایسے شعلے نکلتے ہیں کہ مجھے جلا دیں گے. تو اس طرح بے شمار قوموں کو آپ نے، جب یہ آپ بزرگان لاہور کتاب کا مطالعہ کریں گے، سکینۃ الاولیاء، سفینۃ الاولیاء، مشائخ قادریاں، تسک جہانگیری، تحقیقات چشتیاں، اس طرح کی بے شمار کتابوں میں آپ کا ذکر خیر ہوا ہے، ذکر آیا ہے. تو باقی ہر اولیاء اللہ کی اپنی اپنی ایک کرامت ہے، معاملہ ہے. تو یہ نظام چل رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا اسی طرح. بہت بہت شکریہ، ماشاءاللہ اتنا وسیع نالج، بہت زیادہ. اللہ تعالیٰ جو حقدار ہوتے ہیں ان کو ہی گدی کا حق ملتا ہے. بس تو یہ میرے نالج کی کیا بات ہے، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم شطرنج کے مورے ہیں. شطرنج کھیلا جاتا ہے نا، ہم شطرنج کے مورے ہیں، کھیل وہ رہے ہیں، ادھر سے پکڑا ادھر رکھ دیا، ادھر سے پکڑا ادھر رکھ دیا. یہ سب انہی کی کرم نوازی ہے، یہ سب انہی کا معاملہ ہے. اور یہ اللہ پاک کی طرف سے یہ حضور علیہ السلام کے نور کی کرنیں ہیں، تو وہ خود ہی کھیل رہے ہیں. ہمارا نالج کیا ہے، یہ انہی کا عطا کرتا ہے سارا معاملہ. ہاں جی ہاں. بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت خوشی. ہمارے پاس تو یہی ہے کہ ہم نرگن تم گنین بابا، ہم کانٹے تم پھول، بس یہی کہہ سکتے ہیں. تو انہوں نے، ہم تو برائیوں سے بھرے ہوئے ہیں، تو کچھ بھی نہیں، یہ سب انہی کا کرم ہے، ان کی نگاہ کرم ہے، انہی کا یہ معاملہ ہے، یہ چل رہا ہے. بہت بہت شکریہ سر، تھینک یو.